बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम की तहरीक आगाज से ही इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से इख्तलाफात का शिकार रही। जून वक्त गुजरता गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सेनेट इलेक्शंस और इस्तीफों के मामले पर तज़ादात नुमायां होते चले गए। अब वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे की डेडलाइन गुजर चुकी है, मगर ना तो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो सका है और ना ही इज्तिमाई इस्तीफों का दूर दूर तक कोई आसार नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इसकी जगह तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दे दी है, जिस पर मुस्लिम लीग नून को ये शक है कि कहीं बिलावल भुट्टो नून लीग को ट्रक की एक और बत्ती के पीछे ना लगा दें। मरियम नवाज अभी भी इस्तीफों के मामले पर बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी पुरएतमाद हैं। 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास होना है, इसमें यह मामला डिस्कस किया जाएगा, ज़ेरे बहस आएगा। इस हवाले से जब मरियम नवाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, लेट्स वॉच हर। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। जो मेन मामला थे वो मोडेलिटीज बन चुके हैं, जिससे हुकूमत ने जाना था वो अब बिल्कुल बहस करने वाली एक डिस्कशन हो गई है और जो डेट दी गई थी वो गुजर चुकी है। ऑपोजिशन तो वजीर आजम से इस्तीफा नहीं ले सकी और लग भी नहीं रहा कि ले सकेंगे, मगर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऑपोजिशन को अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ऑपोजिशन के लीडर कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो मैं खुद अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें, ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो उनमें नहीं। अगर उनमें इस्तीफे देने की हिम्मत होती तो एनआरओ करके मुल्क से बाहर नहीं भागते। ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा कर सकी, पूरी जिंदगी झूठे वादे किए और इस बार भी इस्तीफों का झूठ बोला। मरियम नवाज ने वजीर आजम को इसका जवाब देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहा कि हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी वसूल कर लो। बनाते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, हम बताते हैं कि इस्तीफे क्या होते हैं, आप थोड़ा सा सब्र करो। ये है मरियम नवाज जो उन्होंने जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर को। निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी ऑफर आ गई है, वो कह रहे हैं कि आप पैसे वापस कर दें और इस्तीफा ले लें। निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे तो वापस प्राइम मिनिस्टर ने करना है। वो जो सिलाई मशीन से 60 बिलियन हमारे जो भी पैसे हैं वो शरीफ मोहम्मद शरीफ साहब के हक हलाल की कमाई पे हैं। आपने 2 साल तक मुख्तलिफ अदालतों में, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी बुलाते रहे और 2 साल तक JIT और दीगर इदारे तफ्तीश करते रहे। इससे पहले ब्रॉडशीट और नहीं मालूम और कौन, मगर अदालतों ने ये फैसला साबित किया कि नवाज शरीफ साहब ने कोई किकबैक और करप्शन नहीं किया पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने कोई कमीशन नहीं दिया। तो ये किससे पैसा मांग रहे हैं? पैसा इनको मांगना चाहिए अपने कैबिनेट पे बैठे हुए उन लोगों से जिन्होंने चीनी में, जिन्होंने पेट्रोल में, जिन्होंने आटो में, जिन्होंने दवाइयों में करप्शन और फीडबैक लिया। और ये मैं नहीं, इनकी अपनी बनाई हुई कमिटी कह रही है कि हाँ दवाइयों में करप्शन हुई, हाँ चीनी में करप्शन हुई, आटे में हुई, ठीक है। ये अभी पीटीआई के मेंबर आते हैं तो मैं आपसे इसका ये तमाम मामला वहां तक पहुंचा दूंगी सदाकत अली अब्बास साहब से। लेकिन सर आप लोगों ने इंटरनली सवाल तो पूछा होगा कि एक लॉन्ग मार्च करना था, वो कब करना है हाशमी साहब? जी इंशाल्लाह आपको भी शमूलियत की दावत देंगे, आप भी आइएगा। लॉन्ग मार्च हमारा होगा, हमारा कोई कंटेनर मार्च नहीं होगा। हमारा जो होगा वो पाकिस्तान के लोग उसमें होंगे, वहां के आम लोग होंगे, तालिब इल्म होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, बेरोजगार होंगे। वहां पे मीडिया के वो लोग होंगे जिनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई है, वो लोग होंगे जिनके सनतें बंद कर दी गई है, वो लोग होंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है, वो मोटरसाइकिल सवार होंगे ठीक है। लेकिन हाशमी साहब, एक तारीख, एक लाहे अमल अभी मरियम साहब कह रही है वो डिस्कस होना है। जी
ڈسکس ہوگا. دیکھیں نا, ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ تمام جو ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن پہلے پہ تاریخیں کیوں دیتے ہیں لوگوں کی اتنی, کیوں آپ امیدیں اوپر کر دیتے ہیں, کیوں خود کہتے ہیں آر یا پار ہوگا؟ پر یہ ہم نے تو تاریخ اسی لیے دی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر لوگ کہہ دیں کہ تم استعفیٰ دے دو, اور اگر مہنگائی ہو, اور اگر ملک میں کرپشن ہو, تو آج ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ ان کے حکومت میں کرپشن بڑھ گیا ہے. تو ہم نے سمجھا شاید دلیر لوگ ہوں, عزت دار لوگ ہوں, وقار اپنی بات کا رکھیں گے, اہتمام اپنی بات کا رکھیں گے, احترام اپنی بات کا رکھیں گے, اور عزت سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے. مگر نہیں, یہ تو بھی چاہی پہ تلے ہوئے ہیں, نہ ان کے اندر وہ جگرا نہیں ہے کہ یہ حوصلہ مندی سے سامنا کر سکیں عوام کی اور اپوزیشن کی وہ باتیں, اور جو آپ میڈیا والے کرتے ہیں کہ ملک مہنگائی میں کہاں چلا گیا, جی ڈی پی آج کہاں, اسحاق ڈار کے وقت میں کہا تھا, آج جی ڈی پی کہاں ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ صداقت عباسی صاحب آ جائیں تو یہ تمام باتیں پھر کریں گے تاکہ وہ سن لیں جو آپ کا شکوہ ہے اس کا جواب بھی دے سکیں. تالپور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. پرائم منسٹر نے آفر کیا کہ میں خود استعفیٰ دے دیتا ہوں, آپ لوگ تو لینے کے لیے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے شاید, ان کی اس آفر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا؟ تیمور تالپور صاحب, ہمارے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم تیمور تالپور صاحب کی آواز نہیں سن سک رہے. جیسے ہی آواز آتی ہے ہم واپس آتے ہیں. we'll take a quick break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے سے پہلے تیمور تالپور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ تالپور صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. پرائم منسٹر نے خود آفر کر دیا ہے کہ میں ریزگنیشن آپ کو پیش کر دیتا ہوں اگر لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے. یہ پیشکش قابل قبول ہے؟ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی, ان کی تو پیشکشیں بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں, سمجھ سے باہر ہیں, سمجھ سے بالا تر ہیں. آپ سمجھیں کہ کس قسم کا کوئی ایسا شخص ہوگا جو صبح صبح کو آپ کے اوپر ایک مہنگائی کا بم پھینکتا ہے, بجلی چینی ہر چیز مہنگی کرتا ہے, اور اس کے بعد شام کو ایک ٹویٹ کر دیتا ہے کہ مہنگائی کی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. تو جو اس قسم کی شخص بات کر سکتا ہے, اس قسم کی ٹویٹ کر سکتے ہیں, تو اس قسم کی پیش بھی کر سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم آگے پیسے واپس کرنے میں, تو جتنا بڑا اماؤنٹ نیازی صاحب کو دینا ہوگا وہ ان کی سمجھ سے شاید ابھی کچھ آؤٹ ہے. آپ ذرا حساب کتاب لگائیں اس ملک کی اکانومی کا. 70 سال میں یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی رہی ہے, نا اہل بھی آئے ہوں گے, کرپٹ لوگ بھی آئے ہوں گے, پر 70 سال کی نا اہلی اور کرپشن کے بعد بھی اس ملک کا خسارہ 23 ٹریلین تھا. 23 ٹریلین, اور ان کے یہ 2.5 سال 3 سال کی حکومت میں وہ 40 ٹریلین کو ٹچ کرنے والا ہے. تو خان صاحب واپس کریں وہ پیسہ جو انہوں نے کرپشن میں کمایا ہے, جو انہوں نے اس ملک کا نقصان کیا ہے, اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا ہے. اور ہم سب 70 سال میں جتنے رولرز تھے ہم قبول کرتے ہیں, ہم نے پیسہ نہیں کھایا پر ہم پھر بھی واپس کر دیں گے اگر یہ اپنا پیسہ واپس کرنے کو تیار ہے. باتیں کرنا آسان ہے, عمل کرنا بڑا اس میں محترمہ مشکل ہوتا ہے. بٹ اگر تالپور صاحب ہم اس میں سے سیاسی جو پہلو ہے وہ نکال دیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے تو نام لیا, ناموں کو الگ کر دیں, لیکن ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں سے بہت سارا پیسہ باہر گیا ہے جو نہیں کر سکے ہم اکاؤنٹ یا واپس نہیں لا سکے. کیا اس پیسے کو واپس آنا چاہیے؟ کیا اس بات کے اوپر آپس میں کنسنسس ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ واپس لے آئے کہ نا. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کے اندر جتنا ملک میں پیسہ گیا ہے وہ سارا واپس لاؤں گا, اگر نہ لایا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو 6 مہینے کے لیے تو 3 سال ہو گئے, کتنا پیسہ واپس لے کے آئے. انہوں نے نیب کو ضرور استعمال کیا اپنی سیاسی افیشلیشن کے لیے, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور نیب گردی کے لیے, پر ان کو ریٹرن کیا ملا. نے جیل میں ڈالا زرداری صاحب کو, زرداری صاحب کی بہن کو, فریال ٹاکر صاحبہ کو جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب ابھی آؤٹ آف کنٹری ہیں, ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف ان کا بیٹا وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. خورشید شاہ صاحب وہاں جیل میں پڑے ہوئے ہیں. شرجیل میمن کو 1 سال 1.5 سال جیل میں رکھ کے آپ نے باہر نکال لیا. تو آپ نے مقاصد کون سا نکالا؟ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے آپ ان میں سے کتنوں پہ عمل درآمد کرا سکے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ لاکھوں گھر اور
लाखों नौकरियां देंगे। आपने तो लोगों की नौकरियां छीन ली। आपने कहा था कि आप महंगाई खत्म करेंगे, आपने महंगाई को कहां पहुंचा दिया? कभी तस्वर ही नहीं था इन कीमतों पे कुछ किसी को खरीदना पड़ेगा। जो लोग 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाते थे, आज वो एक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। राइट। इन लोगों ने ठीक, जिन्होंने कहा था कि वो भीख नहीं मांगेंगे, वो IMF से फंड नहीं लेंगे, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी साबित हुआ। आपने कहा था आप करप्शन खत्म करेंगे, आज आप ना लेंगे करप्शन को। मैं गलत कह सकता हूँ, आप गलत कर सकते हैं। राइट। सो अगर इजाजत दें सदाकत अली अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आपकी जो भी पब्लिक रिलेशनिंग है या मार्केटिंग स्किल्स कह लें, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं 10 रुपए नहीं की, हमने 2 रुपए की है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स हैं। लेकिन ये गैर संजीदा बात है कि हम लूटा हुआ पैसा वापस करेंगे तो हम संजीदा फिर हम देंगे। पहले आपको याद होगा कि यही बात आपके मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम इतने पैसे ले आएंगे, खान साहब खुद कह चुके हैं 90 दिन में ले आएंगे। ये अब सिर्फ बातें हो गई हैं, ऐसा कुछ एक्चुअली में होने वाला नहीं है। फरिया बहुत शुक्रिया। 2 बातें आपने डिस्कस की अपने प्रोग्राम में, एक महंगाई और एक लूटा हुआ माल। महंगाई तो सबको याद आ जाती है जब मैं महंगाई नहीं, आपने बात की है। ठीक। तो मेरे भाई ने कहा कि पता नहीं कितने ट्रिलियन उन्होंने गिन दिए। जब हम आए थे तो जो बैरूनी खसारा हमारा 20 अरब डॉलर था। इमरान खान ने 2.5 साल में, वो 20 अरब का मतलब है 20 अरब आपको बाहर से बोरो करना है। सीधी सीधी बात है। खसारे का मतलब क्या होता है? डिफिसिट, कि आपकी आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, आपने 20 अरब डॉलर बोरो करना था वो लास्ट 2018। आज वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़ीरो हो गया, बल्कि सरप्लस हो गया। आज हमें कोई बोरो नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स की हैं। जो बातें कर रहा हूँ आपको IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मूडीज से, सेंट्रल बैंक से, ये चीज़ें सारे फैक्ट्स। अच्छा, वो दोनों हंस रहे हैं। जेंटलमैन, यू कैन सर्टेनली लाफ, लेकिन जरा बात कर लेने दे। मेरे से बिलीव कि आपके व्यूज किस तरह से होंगे। ओके, अब इनकी ये तो खैर पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई पूछ लूं मैं, अगर आप कहते हैं तो। कोई खा पी की चीज तो नहीं है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे किसी ने कोई शाम को कोई मशरूब पिया होता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी हंसने वाली बात तो मैंने की कोई नहीं। लेट्स प्लीज जेंटलमैन, नहीं, लेकिन ये नहीं, आई गिव अ डिस्क्लेमर प्लीज। तमीज होती है कि जब कोई बंदा बात कर रहा हो, आपने जो बातें की, जो बोंगी हमारी मैंने सुनी, लेकिन द वे यू आर लाफिंग इट वाज जस्ट वेरी नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग। मेरा ख्याल था कि आपको कोई मसला हो गया। मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ, मैंने हंसने वाली कोई बात ही नहीं की। अभी तो मैंने आपको चोरी की बात ही नहीं की, जरदारी साहब की लूट मार की बात नहीं की, ना सरे महल की बात की, ना मुर्दों की बात की, ना उस जाली अकाउंट्स की बात की। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि महंगाई होती क्या है और करंट अकाउंट का खसारा क्या होता है। आप ऐसे ही हंस रहे हैं जैसा पता नहीं, बड़ी नॉन सीरियस बात है। वैसे वेरी सॉरी टू हैव दिस थिंग, यू नो। दोनों गेस्ट हंस रहे थे वैसे, लेकिन आई थिंक कोई फिगर गलत है। दोनों भी एक टाइम पे कोई किसी गलत कैफियत में जा सकते हैं ना। मैंने हंसने वाली तो कोई बात नहीं की। नो पर्सनल। व्हाट आई स्पोक वाज कि 2018 में 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इन्हें क्या गूगल करके चेक करें कि सही है कि गलत है। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इज नाउ 0, इट्स अदर सरप्लस। इस पे मुझे पता नहीं हंसने वाली क्या बात है, हंसे अपने आप पे। राइट। उसके बाद जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि प्लीज हंसे ना, इट्स अ सीरियस प्रोग्राम। अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप वो इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, अपनी बारी पे बोले ना, कोई तमीज होती है ना बात करने की। लेकिन हंसना है तो अच्छी बात है, हंसना इज अ गुड थिंग, लेकिन नॉट राइट नाउ जी। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें कहें गूगल खोलें और चेक करें कि डिवैल्यूएशन, करेंसी गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। इनको गूगल बताएगा कि, इनको तो नहीं मुझे पता इस बात का, शायद इस फील्ड के नहीं होंगे, कि उसकी वजह होती है करंट अकाउंट का खसारा। ठीक, करंट अकाउंट का खसारा था, उसकी वजह से डिवैल्यूएशन थी, उसकी वजह से महंगाई थी। आज खसारा खत्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई 5.6% है। जब हमने हुकूमत ली तो 5.8% थी। दरमियान में महंगाई ऊपर गई। आज महंगाई होती है इंक्रीज इन प्राइसेस की जो रेशो होती है वो पहले से कम हो गया। कभी कीमतें साकित नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, वो बढ़ती हैं, लेकिन बढ़ने की रेशो को महंगाई कहते हैं। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई अब पहले से कम होगी, और जब हमने हुकूमत ली थी उससे लेके कम। लेकिन आप फिगर्स मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज को 200 रुपए कर दें, मैं एग्जांपल दे रही हूं, और फिर आप कहें आज से 180 रुपए, लेकिन असल कीमत उसकी 100 रुपए की, तो महंगाई कम हो जाती है ना किसी भी फील्ड के। ये महंगाई का रेशो ही
ریٹ آف انفلیشن ہی پوری دنیا میں کمپیئر ہوتا ہے. لیکن فوڈ پرائسز کی اتنی انفلیشن میں کہہ رہا ہوں 14% تک گیا تھا, آج 5.6% ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, پروو می رانگ فرام اینی اسٹیٹسٹکس, چاہے پاکستان کے یا انٹرنیشنل. اب دوسری بات جو آپ نے بات کی, انہوں نے پتہ نہیں قرضوں کی کیا بات کی. 11,000 ارب ہمارا قرضہ ایڈ ہوا, جس میں 6,000 ارب ہم نے سود پے کیا ان کے قرضوں کا. 3,000 ارب روپیہ صرف کاغذوں میں اس لیے بڑھا کہ وہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے روپوں میں زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور باقی جو 2,000 ارب ہے, 1,200 ارب ہم نے کووڈ میں دیا, اور 800 ارب ہمارا ٹیکس کا شارٹ فال تھا کووڈ کی وجہ سے. ہم نے ایک پائی پیسہ, حکومت کا جو بجٹ تھا وہ بھی پرائمری سرپلس ہے. اگر قرضے آپ نکال دیں اور قسطیں نکال دیں تو عمران خان گورنمنٹ نے پاکستان کے سارے خسارے ختم کر دیے. اب آپ نے بات کی لوٹی ہوئی دولت. دوسری جو ان کا ادھر ہاں سے نا, ادھر ہاں سے کیا نواز شریف صاحب کے لنڈن فلیٹس ہیں, کیا براڈ شیٹ نے کہا ہے کہ $800 ملین پاکستان کا چوری ہوا؟ کیا ہمارے گورنمنٹ آنے سے پہلے نواز شریف نے کہا تھا کہ زرداری چور ہے اور میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کیا زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف معاشی درندہ ہے اور اس کو میں, اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے اگر اس چور کو میں معاف کروں؟ کیا بلاول نے کہا تھا گلی گلی میں شور ہے, سارا ٹبر چور ہے؟ یہ میں نے کہا تھا. کیا شہباز شریف نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ پیسے, نہیں, یہ ساری باتیں حقیقتیں ہیں. اب آگے کہ پیسے واپس کیوں نہیں آئے؟ بارگن کر رہے ہیں, میں 200 ارب روپیہ پنجاب حکومت نے نواز شریف صاحب کے جتنے فرنٹ مین قبضہ گروپ تھے, نام لے لیں آپ, نام لے لیں میاں جاوید لطیف کا, آپ کھوکھر برادران کا نام لے لیں, آپ میاں خرم دستگیر کا نام لے لیں. آپ ان کو فرنٹ مین کہہ رہے ہیں؟ یہ فرنٹ مین ہی تھے نا, ان کے لیے پیسے کما کے ان کو منی سارا خرچے یہ کرتے تھے. نواز شریف کے زمان پہ یہ کرتے تھے, ان کو وہ 50 لاکھ کے بیگ دیتے تھے. تو وہ قبضے کیسے کر, مجھے بتائیں کوئی سرکاری قبضہ آج کرے گا تو وہ ظاہر ہے میں اس میں انوالو ہوں گا تو کرے گا. But that's a huge accusation. نہیں, huge کیا, نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کیا ہے. اب آپ جواب سن لیں. اگر کھوکھر برادران قبضہ کرتے ہیں, ان کو جا کے انتظامیہ ان کا قبضہ چھڑواتی ہے اور مریم صاحبہ ان کے گھر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے چل جاتی ہے, what does that show? پھر بھی فرنٹ مین نہیں کہہ سکتے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر فرنٹ مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیوں بات ہوئی؟ نہیں, مجھے بتائیں اگر ایک پارٹی کا سربراہ جا کے ایک قبضہ گروپ جس کو عدالتی حکم کے مطابق اس سے قبضہ چھڑایا جاتا ہے, اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, اور اگر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیر ہیں, یہ لسٹ میں نے کل ساری ریڈ آؤٹ کی تھی, دوبارہ میں منگا دیتی ہوں, لیکن سب نے پڑھی ہوگی. یہ کیا بات ہے ہاشمی صاحب, جو قبضہ مافیا کہہ رہے ہیں اس کو, جیسے کہ عباسی صاحب, وہ نون لیگ میں ہی ہیں سارے. ایک تو میں بتاؤں کہ ہنس اس لیے رہتے ہم کہ میرے بھائی کو چھوڑ کر کے انہوں نے آئی ایم ایف کے ایک آدمی کو لا کر کے وزیر خزانہ لگا دیا. دوسرا میں ہنسی سے رہا تھا, میرے بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو خسارہ ان کا ختم ہوا ہے, امپورٹ انہوں نے بند کر دیا, پاکستان کی سرحدیں بند ہو گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں. تیسرا تو آپ نے امپورٹ, تو یہ کیا کمال کی اکانومسٹ ہے. عباسی صاحب کو وزیر خزانہ بنائیں. ہاں جی, بنا دیں. دوسرا یہ نظام چھکا اگر بن سکتا ہے تو عباسی صاحب کیوں نہیں بن سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا سستائی بہت کر دی ہے. ماشاءاللہ آپ صبح اٹھیں, لوگ گالیاں حکومت کو بکنا شروع ہوتے ہیں, موٹر سائیکل والا, ریڑے والا, ٹھیلے والا, ہر آدمی گالی سے شروع ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا بھنڈی لے لو. تو یہ کامیڈی پروگرام نہیں ہو رہا, سیریس پروگرام ہو رہا. تو سیریس پروگرام میں ان کو لطیفے نہیں سنانے چاہیے. اب رہ گیا جناب کھوکھر برادران کا, تو کھوکھر برادران, لیکن کل تو ایک پروگرام میں پرائم منسٹر نے کوشچنز لیے ہیں لوگوں. سر آپ دونوں سن لینا, کھوکھر برادران کا سن لینا. کھوکھر, افضل کھوکھر پاکستان کے پارلیمنٹ کا منتخب نمائندہ ہے. جھکٹیں مارنی ہے, اگر آپ نے پنجابی ٹاک شو کرنا ہے, وہ کیا ہوتا ہے پنجابی سٹیج شو کرنا ہے, وہ الگ بات ہے. جو منتخب نمائندہ ہے, نہیں, پنجابی سٹیج شو جو ہوتا ہے جس میں جھکٹیں مارتے ہیں, اگر آپ نے وہ کرنا ہے, میں خود پنجابی ہوں, وہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے فیکٹس میں بات کرنی ہے تو بہت ابھی اور چیلنج یو using facts. ہماری مریم نواز ہر مظلوم, ہر محکوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. دونوں میری بتائیں نا, بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. میں دونوں کو چیلنج کرتا ہوں, ڈیفائن واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بتا دیں مجھے کیا ہوتا ہے, میں مان لوں گا. آپ کو پتہ ہے کوئی فیکچوئل ایرر نظر آیا آپ کو ان کی بات میں؟ بس میں اب ہنسنا بند کر رہا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ افضل کھوکھر کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر, ایک سیاسی کارکن ہے, وفاق کا ایک پتھر ہے, اور مریم کھڑی ہوگی ہر مظلوم کے ساتھ. محکوم ہائی کورٹ نے
لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے دھجی بکھیر دی اس اسٹے آرڈر کی. عدالتوں کی عدالتی حکم کے فیصلے کے پہلے یہ کون ہوتے ہیں یہ رائے دینے والے کسی بھی معزز آدمی کے بارے میں؟ پارلیمنٹیرین. یہ ایک پارلیمنٹیرین کو نہیں کہہ رہے، یہ پورے پارلیمنٹ، کیونکہ ان کے یہاں پارلیمنٹ کی کوئی تقدس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. ان کو اپنے چیئرمین کے 2 نمبری نظر نہیں آتے کہ 400 گز 400 کنال کے مکان میں جعلی کاغذات جعلی نقشے سے مکان بنائے بیٹھے ہیں. اگر آپ نے ریاست مدینہ کرنا تھا تو سب سے پہلے وہ قانون اپنے اوپر اپلائی کرتے، اس کے بعد آپ دوسروں کو بولتے. اور ایک عباسی صاحب کو آفر دے رہا ہوں میں، عباسی صاحب کو ایک آفر دے رہا ہوں میں، عباسی صاحب کو آفر دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کی یا مریم نواز کی اگر کہیں پہ کوئی جعلی طریقے سے کوئی لوٹی ہوئی کوئی بھی دولت ہے، آپ کو اجازت ہے جی آپ لے لیں. یار صاحب مجھے بتائیں یار وہ محمد شریف موقع دے میں میاں شریف صاحب کی فیملی کا ہے، میاں شریف صاحب کی فلیٹس کا آپ نے کیا ثبوت دیا تھا؟ قطری خط جناب جا کے آپ کیا دیا تھا؟ بھائی آپ گئے آپ نے جا کے آپ لندن میں کوئی پروپرٹی رکھ نہیں سکتے ناجائز طریقے سے اگر آپ دولت لے کے آئیں. لندن کی عدالتیں، لندن کا قانون، لندن کا ٹیکس نہیں رکھ سکتے آپ. پیسہ لے کے آئے وہ آپ نہیں رکھ سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں نا ساری دنیا کا چوری کا پیسہ ان ملکوں میں جاتا ہے. اچھا سارے دنیا سے ہم کی لوٹ مار جو کمال. اب آپ لندن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اب آپ برطانیہ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے جہاں آپ کے چیئرمین کھیلتے تھے، جہاں سے پیسے لے کے آئے، جہاں سے روپے لگاتے تھے. آپ کے چیئرمین صاحب وہی جا کے سٹے کھیلا کرتے تھے نا. حسن حسین کا وہ ملک ہے اس لیے میں نے وہ آپ ان کے ارے بھائی آپ ثابت تو کر دیں کہ 1 روپیہ کرپشن کی ہے، 1 روپیہ کی آپ کرپشن ثابت کرتے محمد نواز شریف صاحب پہ. 200 پیشیاں بھگت چکی مریم نواز اور مریم میاں صاحب. 1 پائی کی آپ کی عدالتوں نے بھی کہا کہ یہ مسٹر کلین ہے. آپ کی عدالتوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کیا، کک بیک نہیں لیا. آپ ایسے الزام لگاتے ہیں، عاقبت بھی خراب کرتے ہیں. لوگ ہنس رہے ہیں آپ کے قائد پہ اور آپ کے اوپر. مجھے موقع دیجیے، لوگ ہنس رہے ہیں. آپ کے پیسے کیسے کہاں سے گیا، کون لے کے گیا؟ نیب لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف آپ ثابت نہیں، بلکہ آپ نے الٹا کیا کیا کہ براڈ شیٹ یعنی فراڈ شیٹ کو جا کے آپ نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے دے دیے. انگلینڈ کا ایک صحافی ہے ڈیوڈ روز، وہ کہتا ہے شہباز شریف صاحب نے کرپشن کی. انگلینڈ کا ایک اخبار ہے ڈیلی میل جو شہباز ارے بھائی اگر انہوں نے کرپشن کی تو بتا دینا، ثابت کر دیں. وہ پیسے آپ کے لے جائیں آپ، مگر ہم آپ کی ثابت کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے علیم خان کے کتنے پیسے ہیں؟ آپ کو علیم خان کے پیسے کا پتہ ہے؟ آپ کو عمران خان صاحب کے پیسے کا پتہ ہے؟ آپ کو ذوالفقار کے پیسے کا پتہ ہے؟ آپ کو فیصل وارڈا نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ ہم بریک پہ جا رہے ہیں. we'll be back right after break. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ الیکشن کے طریقہ کار پر بھی محاذ آرائی جاری ہے. حکومت یہ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حکومت نے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لانے کی بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے جو جواب سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے صدارتی ریفرنس سیاسی مصلحت کی بنا پر سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے، جس میں کوئی قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا. سندھ حکومت کے مطابق سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت منعقد ہوتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں صرف سینٹ انتخابات کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. سینٹ انتخابات پر آئین کے آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے. آئین کے آرٹیکل 226 پر اگر نگاہ ڈالیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انتخابات سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہی ہوں گے. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سال 2006 میں میثاق جمہوریت میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کرانے سے وعدہ کر چکی ہیں. سو I'll come to you تیمور تارپور صاحب. یہ موقف تو جمع ہو گیا ہے عدالت میں، لیکن اگین جب آپ نظر ڈالیں میثاق جمہوریت کی شک کے اوپر، اس وقت آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، تو یہ موقف تبدیل کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلی بات وہ ہم نے کچھ ایسا کرنا نہیں ہے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے. ہم اس سٹیج پہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم ان سے کوئی بات چیت کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. جب وقت تھا، جب یہ نیا سلیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنا تھا نیازی صاحب، تب چیئرمین بلاول نے اسمبلی کی پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ اس ملک کی سالمیت کی خاطر، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم پی ٹی آئی کی مدد کرنے کو تیار ہیں اکانومی کی بہتری کے لیے. پر ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں.
جو قانون ہے, جو آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اور جو آرٹیکل 226 کہتا ہے, ہم اس کے مطابق ہی الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور کرائیں گے. اور ہم ان کو ایکچولی اس الیکشن میں ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہے ان کی جو لیڈران ہیں, ان کے پارٹی کے جو وزراء ہیں, کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہیں, جو ان کے ایم این ایز ہیں, اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کیا الفاظ یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا لیڈر آف اپوزیشن فردوس شمیم نقوی صاحب نے اپنے آ کے اور میڈیا اور پبلک کے سامنے کہا تھا, جو ہر چینل پہ چلا تھا آپ کے, کہ پرائم منسٹر کو شرم آنی چاہیے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اسی طرح ان کے دوسرے اپنے پارٹی کے لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی پالیسیز کے بارے میں. ان کے اتحادی جب چڑھتے ہیں, کچھ تو چھوڑ چکے ہیں ان کو اور باقی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سامنے آئے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور کتنے لوگ ان سے تنگ آ کے, ان کی پالیسی سے تنگ آ کے. اور اس کوشش میں جیسا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 21-22 لوگوں سے ہم بات چیت بھی کرے ہیں, تو اگر فلور کراسنگ بھی ہوتی ہے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خان صاحب بڑی باتیں کرتے تھے, ووٹ کی کبھی بیکنے نہیں دوں گا, ووٹ کبھی ادھر نہیں ہوگا, جو جس کا رائٹ اسے ملا, اس نے فلور کراسنگ کروائی نا. جب سینٹ کا کاؤنٹ ہوا تو ان کے لوگ کیسے بڑھ گئے, کہاں سے ان کو ہمارے ووٹ مل گئے. تو جب یہ کوئی چیز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں جی. ہم بھی ان کو بتائیں کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم تو پالیسی پہ چل رہے تھے. چیئرمین بلاول کی 2018 میں آپ کو بلوچستان سے 2 سیٹیں کیسے مل گئی تھی تیمور طالپور صاحب؟ آپ کے سامنے ہم نے کوئی ووٹ پرچیزنگ تھوڑی کی تھی. اس وقت تو نون لیگ بڑی افسوس کر رہی تھی اس صورتحال پر. نواز شریف صاحب کا بڑے سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر. میرے فاضل بھائی نے بھی کچھ باتیں کی تھی یہاں پہ, بتا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور زرداری صاحب نے کیا کہا. یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران نیازی نے ہی کہا تھا کہ سب سے بڑا جو ڈاکو ہے وہ کون ہے اور اس کو کس پوسٹ پہ لے آئے. ان کو آپ نے آ کے اسپیکر بنا دیا اسمبلی کا. میں بڑی عزت کرتا ہوں چودھری صاحبان کی. I would never say that. آپ نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو آپ چپڑاسی نہیں رکھیں گے, آپ چپڑاسی کو لا کے. اوکے ٹھیک ہے, لیکن ماضی میں جا رہے ہیں تو لیٹ می ریمائنڈ یو کہ قاتل لیگ بھی کہا تھا پیپلز پارٹی نے ان کو. بٹ آئی کم ٹو یو ہاشمی صاحب. تیمور طالپور صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹلی میرے سوال کا جواب دیا. موقع دے مجھے, آپ نے درمیان میں سکپ کر دیا. میں سکپ کر دیا مجھے آپ نے. اچھا ہاشمی صاحب اجازت دیں تو یہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں پچھلے اس میں بھی تھوڑا سا ہائپر ہو گیا جب وہ میرے پہ ہنس رہے تھے, تو میں وہ ظاہر مجھے بھی سخت باتیں کرنا پڑ گئی اور میں ان دونوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں دونوں سے سوال کرتا ہوں اس پروگرام میں جس بات پہ آپ ہنسے ہیں لوگوں کے سامنے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا ہوتا ہے اور اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہوتا ہے. ان دونوں نے بتانا ہے تاکہ پھر میں اپنی کریکشن کروں, ورنہ یہ اپنی کریکشن کرے کہ کسی بندے کو جس کو آپ کو علم ہو. اگر ہاشمی صاحب کسی قانونی بات کریں گے تو میں کہوں گا آپ قانون کو سمجھتے ہیں. میرے پاس ڈگریز ہیں سبجیکٹ کی, تو میں دونوں سے پوچھیں, بلکہ طالپور صاحب سے پوچھیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ مہنگائی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا کیا. میں بتاتا ہوں, پہلی بات تو آپ نے مجھ سے معافی مانگی کیونکہ آپ ہائپر ہو گئے تھے, تو میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں سے لہوتیوں سے ہم یہی پہ کرتے ہیں کہ جذباتی بھی ہوتے ہیں, یہ گالیاں بھی دیتے ہیں, ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے. تو آپ نے کوئی کسی کو سرپرائز نہیں کیا. میں نے کوئی گالی نہیں دی, میں آپ ہنس رہے تھے اور بڑی بدتمیزی تھی جس طرح آپ ہنس رہے تھے, مجھے بڑی بدتمیزی لگی. مجھے بڑا برا لگا کہ ایک بندہ بات کرا اور دوسرا اس کو ایسے دان نکالو. آپ نے کھانا خراب کر دیا اکانومی کا, آپ نے کہاں ملک کو پہنچا دیا, لوگ بے روزگار مر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز زبردست ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی. بھائی یار خدا کا خوف کرو. لوگ جو دو بتائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہوتا ہے, مجھے بتا دیں ذرا تاکہ میں سمجھوں نا آپ سے سمجھ لوں. پوچھ رہے ہیں, آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں اور آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, تو آپ کچھ بہتری لائیں, کچھ مہنگائی کو کم کریں. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, مہنگائی کم کریں. اور مجھ سے کوئی آپ نے انٹیلیجنٹ سوال پوچھنا ہے, آپ میرا نمبر لے لیں, آپ کو میں دے دیتا ہوں, آپ مجھے فون کریں, میں آپ کو سارے سوال بھی جواب دوں گا, آپ سے بڑے سوال پوچھوں گا بھی صحیح, بڑا کلیئر کر لیں گے اس کو. لوگوں کے سامنے بتائیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے. آپ مجھے اتنا بتا دیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے بڑھنے سے ڈیویلیویشن کا کیا تعلق ہے اور ڈیویلیویشن سے مہنگائی کا کیا تعلق ہے, یہ مجھے سمجھا دیں. پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کا ہنسنا صحیح تھا اور میں غلط تھا, ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ایسے ہی ہنس رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات نہیں کرنے دیں گے. آپ مہربانی کر کے اس ملک کی اکانومی کو صحیح کر دیں, آپ اپنی کرپشن بند کر دیں. آپ نے 117 نمبر سے اس ملک کو موسٹ کرپٹ 124 میں لے گئے. آپ اس کا مجھے جواب بتائیں.
ویلکم بیک ہاشمی صاحب. جو سوال میں نے طالپور صاحب سے کیا تھا آپ کے سامنے بھی وہی رکھتی ہوں. مساق جمہوریت آپ کو تو اچھی طریقے سے یاد ہوگا. سینٹ اور بالواسطہ نشستوں کے لیے تمام ووٹوں کو کرپشن اور فلور کراسنگ روکنے کے لیے اوپن بیلٹ ہوں گے. رائے شماری میں پارٹی نظم و ضبط کے خلاف ورزی کرنے والے رکن کی پارلیمانی پارٹی کے رہنما متعلقہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کریں گے, جو خط کی وصولی کے 14 دن کے اندر نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. سو جب آپ لوگ خود یہ چاہتے تھے تو اب اگر یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو کیوں ساتھ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کا؟ طالپور صاحب نے تو کھل کے بتا دیا کہ کیوں نہیں, لیکن آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں جو کہ اکانومی کا کوسچن جی میرا سوال تھا, میں کر دیتا ہوں سوال کا جواب دیں. آپ ہنسے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مہنگائی سے کیا تعلق ہوتا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ڈیویلیویشن کا اور ڈیویلیویشن کا مہنگائی سے کیا تعلق ہوتا ہے. یہ مجھے وضاحت کرتے تاکہ میں بھی شرمندہ تھوڑا سا ہو جاؤں. جی ہاشمی صاحب, آپ کو کر دوں. سب سے پہلے تو آپ کو الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے مساق جمہوریت کے بارے میں بات کی ہے, تو ہم اس سے بھی ایک قدم اور آگے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہو, جو الیکٹورل ریفارمز ہو, جس میں لوکل باڈیز سے لے کر کے سینٹ کے الیکشن تک ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ اور ایک خوبصورت سی پیرائے میں ہو. مگر ان کی بدنیتی ہے, یہ بدنیت لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اس کے باوجود یہ لا رہے ہیں. یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ نے خود کہا تھا اپنے انٹرو میں, آپ سن تو لینا, تو why not support اور یہ دیکھیں آرٹیکل 226 آف الیکشن کا جو وہ ہے, اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اب تک کیسے الیکشن ہوگا. اس کے لیے ایک بڑا میکینزم تیار کی جاتی ہے, اس کے اوپر پبلک ایک ڈیلیبریشن ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں رجوع کیا جاتا ہے, کمیٹی بیٹھتی ہیں, کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, لا کمیٹی کے بیٹھتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز بیٹھتی ہے, پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھتی ہے, اس پہ پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, اشتہارات دیے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے خود لکھا ہے, یس اور نو؟ جی ہم نے دیکھیے, ہم تو اس کو اور بہتر اور امپروو کر کے لانا چاہتے ہیں, اس سے وائڈر, اس سے بہتر, اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ, کیونکہ ان کے بس میں نہیں کہ یہ تو خود ایک سلیکٹڈ لوگ ہیں. اور نہیں, ان کے ساتھ کون بیٹھے گا جن کو پہلے دن ہی ہم نے آفر دیا تھا کہ آؤ مساق جمہوریت کے ساتھ ساتھ مساق معیشت بھی کریں, آؤ بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کریں, آؤ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں. مگر انہوں نے ہمیں چور اور ڈاکو کہا, انہوں نے, اور یہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. میں تو ان کو ایک بات, یہ ابھی جو بات کر رہے تھے ایون فیلڈ کا, اگر ان کے پاس اتنی ثبوت تھی تو یہ جا کر کے فراڈ شیٹ کو دے دیتے اور فراڈ شیٹ میں جا کر کے کہتے, دیکھیں آج تک ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا, الزام لگاتے ہیں. یہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں, یہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں, سارے چور اور ڈاکو ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. The most incompetent government, the most corrupt government of its time. آپ 30 seconds رہ گئے. اوکے ٹھیک ہے, لیکن اگر کرپٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ ہی گورنمنٹ سے, لیکن آپ کی بات وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں, تو why not support them? No, why should we support them? Because they are not political people. They are installed. یہ چوری کر کے ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے 2018 کے ووٹ چوری کیے ہیں. یہ پاکستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, ان کے ساتھ سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے. یہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتے تھے, یہ کنٹینر پہ بیٹھ کے جمہوری نظام پہ لعنتیں بھیجا یہ سارے خرید و فروخت کرتے ہیں, یہ ہر روز بیٹھ کر کے گالیاں بکتے ہیں. ان کو پہلے پارلیمانی تمیز تو سیکھنا چاہیے کہ پارلیمانی روایت, پارلیمانی لینگویج کیا ہے, اور ان کو جاننا چاہیے کہ کسی کے ثبوت کے بغیر چلے گئے تو پھر آپ بعد میں کہیں گے تو نہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تھا. نہیں, ہم ایک پوری الیکٹورل ریفارم لے کے آئیں گے, ہم پوری الیکٹورل ریفارم لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا قصور ہے, آپ ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہیں ان کے. دیکھیں یہ کھلا تضاد ہے ان کی باتوں میں, یہ الیکشن کو شفاف کرنا چاہتے ہیں, ایک موقع ہے, یہ ہمارے